एपिसोड 87। लंच का वक्त करीब था। मैंने रेस्टोरेंट में जाकर लंच किया और एक्सरसाइज और स्विमिंग का इरादा मुलतवी करते हुए वापस जॉन के अपार्टमेंट में आ गया। वहाँ एक कमरा मुस्तकिल तौर पर मेरे लिए मखसूस था। बंदरगाह की तरफ से धमाकों की आवाज़ें आ रही थीं। बंदरगाह और समंदर के दरमियान में हायल चट्टानों को डायनामाइट की मदद से तोड़ा जा रहा था ताकि बड़े बहरी जहाज़ भी आ सकें। साथ साथ बंदरगाह की गुंजाइश में भी इजाफा हो। जॉन गहरे सोचने में मसरूफ़ था और मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी बात मान जाएगा। तीसरे दिन मैं सुबह सवेरे कस्बे तक जाने के लिए तैयार हो गया, मगर जॉन ने मुझे रोक दिया। आज तुम मेरे साथ मेजर एडम के दफ्तर चलोगे। खैरियत? मैंने उसे गौर से देखा। वो संजीदा नजर आ रहा था। उसने हम दोनों को बुलाया है सिक्योरिटी चीफ की हैसियत से। ओह, क्या उसे हम पर किसी किस्म का शक है? अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। तैयारी करो, हमें 11 बजे तक उसके दफ्तर पहुंचना है। तब तुम ऐसा करो, कस्बे पहुंचकर मुझे रेस्टोरेंट के सामने से पिक कर लेना। मैं भी साइकिल पर जा रहा हूँ, मुझे कस्बे में कुछ और काम भी है। मैं 11:15 तक पहुंच जाऊंगा। इस तब्दीली ने मुझे किसी कदर परेशान कर दिया था। क्या मेजर को मेरे और उबैद बिन सलाह के ताल्लुक का पता चल गया था, या जॉन ने अहमद बरबरी के फरार की स्कीम उस तक पहुंचा दी थी और मैं मेजर के दफ्तर से वापस ही ना आता। मैंने सबसे पहले शॉपिंग एरिया में एक दुकान से मोजे लिए। मजीद छोटी मोटी खरीदारी करता तंबाकू वाली दुकान पर पहुंचा और दुकानदार को मौका पाकर आज की मुलाकात मंसूख करने के लिए कह दिया। ये मुलाकात कल इसी वक्त होगी, और ये भी बता देना मुझे आज दिन 11 बजे एससी के दफ्तर बुलाया गया है। मामला नामालूम है। पैगाम पहुंचा दिया जाएगा। उस तरफ से एक पैगाम और है। एग्जेक्टिव लॉजेस में भी 12 अपार्टमेंट में एक बंगाली मुसलमान अब्दुल कयूम है। वो भी राब्ते का जरिया है। मैंने जहन नशीन किया और बाहर निकल गया। 11:15 में चंद मिनट थे, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट का रुख किया। जॉन ठीक 11:15 बजे पहुंच गया था। उसने मुझे वहां से पिक किया। 11 बजे हम मेजर एडम के दफ्तर में उसके सामने थे। उस वक्त वो सर्द मिजाज अफसर लग रहा था। उसने रस्मी इस्तकबाल भी नहीं किया। उसके सामने एक फाइल रखी थी और वो उसकी वर्करदानी करता रहा। फिर उसने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। मिस्टर यूसुफ, आज से 2 हफ्ता पहले तुम कस्बे से एक साइकिल लेकर डॉक की तरफ रवाना हुए थे, लेकिन तुम डॉक के इलाके में दाखिल नहीं हुए। तकरीबन 2 घंटे बाद तुम कस्बे वापस आए और साइकिल मुस्तकिल अपने नाम जारी करवा ली। दुरुस्त है। बात मत काटो। मेरा सवाल यह है कि इस दौरान में तुम कहाँ रहे थे? कहीं नहीं, मैं ज़रा खुली हवा में घूमता रहा था और फिर कस्बे वापस आ गया था। जो सड़क कस्बे से डॉक की तरफ जाती है, उस पर ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ आदमी इंजॉय कर सके। मिस्टर एडम, मैं इस बारे में क्या कह सकता हूँ? मुझे तो ये पूरा जजीरा ही पुरफिजा महसूस हुआ है और उस सड़क के दोनों अतराफ अच्छी जगह हैं। अगर तुमने इंजॉय करना था तो साहिल की तरफ क्यों नहीं चले गए? मैं फितरत का शायक हूँ, फितरत की तरफ जाने वालों का नहीं। बहरहाल मिस्टर एडम, अगर तुम मुझ पर किसी किस्म का शक कर रहे हो तो खुलकर कहो। तुम्हारी बाकायदा निगरानी की जाती है। तुम पहले दिन 2 घंटे के लिए निगरानी करने वाले की नज़रों से उछल रहे थे। उसका कहना है कि तुमने उसे जानबूझकर डॉज दिया था और सड़क के मोड़ पर पहुंचकर सड़क से उतर गए थे। मैंने यकीनन ऐसा ही किया था, लेकिन किसी को डॉज देने के लिए नहीं, बल्कि मैं दरख्तों और झाड़ियों के दरमियान घूमना चाहता था। मैंने तो साइकिल भी सड़क के पास ही छोड़ दी थी। पैदल घूमता रहा था। एडम चंद लम्हे मुझे घूरता रहा, फिर बोला, तुम्हारे लिए वार्निंग है मिस्टर यूसुफ। आइंदा तुम निगरानी करने वाले की नज़रों से गायब हुए तो तुम्हारी घूमने फिरने की आज़ादी ख़त्म कर दी जाएगी। मैं ख्याल रखूंगा मिस्टर एडम। मैंने सुकून का सांस लिया कि उसने तंबाकू फरोश की बात नहीं की थी, लेकिन अभी मैंने पूरी तरह सांस लिया भी नहीं था कि उसने कहा, मिस्टर यूसुफ, मेरी इत्तला के मुताबिक तुम्हें तंबाकू नौशी या किसी किस्म के नशे से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन अब तक तुम 4 बार कस्बे की तंबाकू की दुकान पर जा चुके हो। वो तो मैं जॉन ग्रे के लिए सिगार लेने जाता हूँ। सिगार जॉन ग्रे खुद भी मंगवा सकता है। आइंदा तुम गैर ज़रूरी जगहों पर जाने से गुरेज करोगे। ओके मिस्टर एडम, मैं तुम्हारी हिदायत पर पूरी तरह अमल करने की कोशिश करूँगा। यस, इसी में तुम्हारी बेहतरी है। चंद दिनों बाद जजीरे पर फेस्टिवल शुरू हो रहा है और मैं नहीं चाहता कि इस मौके पर कोई गड़बड़ हो। मैं ऐसी कोई हरकत नहीं करूँगा। मिस्टर ग्रे, मिस्टर यूसुफ की ज़मानत तुमने ली है, और अगर ये किसी गलत हरकत में मुलविस पाया गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी तुम पर आयद होगी। मैं ज़मानत लेने के उसूल से वाकिफ़ हूँ मिस्टर एडम। जॉन ग्रे का लहजा सपाट था, लेकिन ना जाने क्यों मुझे उसमें तलखी की आमेज़िश महसूस हुई। शायद उसे तवक्को नहीं थी कि उसे दोस्त कहने वाला शख्स इस कदर रूखा रवैया भी अपना सकता उसके लिए। अगर मुलाकात का मकसद पूरा हो चुका हो तो हम जाएं। नहीं, मिस्टर यूसुफ की तलबी का असल मकसद इसे एक जिम्मेदारी सौंपना था। 1 हफ्ते बाद फाइटर्स आने शुरू हो जाएंगे जो टूर्नामेंट से पहले प्रैक्टिस करेंगे।
مسٹر یوسف اس دوران میں ان کی نگرانی کریں گے اور پریکٹس کے ماحول کو دوستانہ رکھیں گے۔ جمنیزیم کے معاملات سے آگاہی کے لیے تم کل سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لو گے۔ اس نے مجھ سے کہا۔ اوکے مسٹر ایڈم، میں نے فکر مندی ظاہر کیے بغیر کہا، ورنہ اس کے اس حکم نے مجھے تشویش زدہ کر دیا تھا۔ کہیں پر بھی ذمہ داری نبھانے کا مطلب تھا کہ میں محدود ہو کر رہ جاتا۔ پھر عبید سے ملاقات ممکن نہیں تھی اور نہ ہی اب میں اسے پیغام بھیج سکتا تھا۔ کم سے کم تمباکو والی دکان سے یہ ناممکن ہو چکا تھا۔ اگر میں ایڈم کی واضح ہدایت کے باوجود وہاں جاتا تو یہ بات اسے مشکوک کر سکتی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ آخری ملاقات میں تمباکو فروش نے مجھے بنگالی مسلمان عبدالقیوم کا حوالہ دے دیا تھا، ورنہ میرے لیے خاصی مشکل ہو جاتی۔ ایک اور بات مسٹر یوسف، جمنیزیم میں تمہاری ڈیوٹی صبح 9 سے شام 6 بجے تک ہے۔ گاڑی تمہیں ایگزیکٹو لاجز سے لے جائے گی اور لے آئے گی۔ اس کے بعد تمہیں وہاں سے باہر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ مزید کو پابندی رہ گئی ہے تو وہ بھی لگا دو، میں نے تلخی سے کہا اور جان کی طرف دیکھا۔ اتنی پابندیاں تو مجھ پر اس وقت بھی نہیں تھی جب میں یہاں مجرم تھا۔ مسٹر یوسف، تم جانتے ہو سب سے زیادہ نگرانی پیرول پر رہا ہونے والے شخص کی جاتی ہے۔ میں نے سر ہلایا اور جان کی طرف دیکھا۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ اب ہم چلیں گے مسٹر ایڈم۔ آئندہ مجھے یا یوسف کو طلب کرنا ہو تو ہماری ذمہ داریوں کے اوقات کا خیال رکھنا۔ کوئی ایمرجنسی نہ ہوئی تو میں ضرور خیال رکھوں گا۔ میں نے محسوس کیا کہ جان اس معاملے میں فکر مند تھا۔ اس نے دفتر سے باہر آ کر کہا، یوسف، مجھے دال میں کچھ کالا لگ رہا ہے۔ میں ایڈم کو اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس نے براہ راست نہیں لیکن تم پر شبہ ظاہر کر دیا ہے اور اب تمہاری سخت نگرانی ہوگی۔ لیکن تمہاری نگرانی ہی ہوگی اس لیے تم آزاد ہو۔ نہیں یوسف، ہمارا کام بہت مشکل ہو گیا ہے۔ مشکل ہو یا آسان، بہرحال کام کرنا ہے اور ابھی ہمارے پاس خاصا وقت ہے۔ یہاں پر تمہارے ساتھی بھی ہیں، مدد لو ان کی، یہ سب ممکن ہے۔ مجھے ڈر لگتا ہے، معاملہ ہی ایسا ہے، اگر ایگزیکٹو کونسل کے بڑوں تک یہ بات پہنچ گئی تو مجھے مجرم قرار دے دیا جائے گا اور شاید سزا موت بھی دے دی جائے۔ اس کا صرف امکان ہے، اس بات کا بھی امکان ہے کہ سڑک کو پار کرتے ہوئے کوئی گاڑی تم پر چڑھ جائے، لیکن اس وجہ سے تم سڑک پار کرنے سے گریز نہیں کرو گے۔ خطرہ تو ہر جگہ پر ہے۔ اس نے زچ ہو کر مجھے دیکھا۔ ایڈم نے مجھے تشویش میں ڈال دیا، اوپر سے تم مجھے پریشان کر رہے ہو۔ تو مت ہو پریشان، میں بھی سکون سے رہتا ہوں، لیکن اس کے بعد مجھ سے کسی تعاون کی امید مت رکھنا۔ میں انکار نہیں کرا، لیکن ہاتھ پاؤں بچا کر کام کرنا چاہتا ہوں۔ تو میں بھی اس سے منع نہیں کرا، لیکن نیت ضرور کر لو، اس کے بعد راہیں خود آسان ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں، مجھے لگ رہا ہے تمہاری بات مان کر میں سب گنوا دوں گا۔ میں نے اب تک جو کچھ کمایا ہے وہ بھی، اور اپنی زندگی بھی۔ دنیا کی چیزوں میں زندگی سب سے اہم ہے، یہ ہے تو سب ہے، اور اس وقت میرا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ ناشتہ بھی ڈھنگ سے نہیں کیا تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی۔ اس وقت تو ریسٹورنٹ میں کچھ بھی نہیں ملے گا، 1 گھنٹے بعد چلیں گے، البتہ برگر مل جائے گا۔ نہیں، وہ گوشت والا ہوتا ہے، 1 گھنٹے بعد ہی چلیں گے۔ آؤ، تب تک کافی لیں۔ درختوں کی چھاؤں تلے کیفے تھا، ہم وہاں جا بیٹھے اور کافی کا آرڈر دیا۔ میں نے ویٹر کے جانے کے بعد آہستہ سے کہا، جان، ہر شخص کی زندگی کا ایک مقصد ہوتا ہے، کوئی ایسا کام جس کے لیے وہ جان تک دے سکتا ہے۔ کیا تمہارے پاس ایسا کوئی مقصد نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے؟ اس کے لیے تو میں تمہاری مدد کا خواہاں ہوں، لیکن تمہاری شرائط مجھے پریشان کری ہیں۔ موجودہ حالات میرے لیے بھی اچھے نہیں ہیں، میرے مخالفین سرگرم ہیں، میں نے اپنی پوزیشن بحال کر لی ہے، لیکن وہ کسی نئے زاویے سے مجھ پر حملہ کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ انہیں ذرا سے بہانے کی ضرورت ہے۔ افریقہ والا مشن ناکام ہونے سے میری ساکھ متاثر ہوئی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم اپنے مخالفین سے دب جاؤ۔ اگر تم اسی طرح رہتے رہے تو وہ دبائے جائیں گے۔ ویٹر کافی لا رہا تھا۔ اس کے جانے کے بعد جان نے کافی میں شکر ملاتے ہوئے کہا، بات یہ ہے کہ جب تک آدمی کی پشت مضبوط ہو وہ کھل کر فیصلے کر سکتا ہے۔ پشت کی مضبوطی آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ کامیاب وہی ہوتے ہیں جو کھل کر فیصلے کرتے ہیں۔ تم ایک بار فیصلہ کر تو لو، اس کے بعد کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی۔ اس نے مجھے گھورا، یوسف، میں کبھی سخت جان تھا، اب نہیں رہا، تم نے مجھے نرم کر دیا ہے۔ اپنی کوتاہی کا الزام مجھے مت دو۔ کافی پی کر ہم اٹھ کر سڑک پر چلنے لگے۔ اس روز نکھری دھوپ تھی، سائے میں بھی اچھا لگ رہا تھا۔ یہ کام ہم اکیلے نہیں کر سکتے، اس میں لازمی طور پر کچھ افراد کی مدد درکار ہوگی۔ اس کا فیصلہ تم کر سکتے ہو۔ جہاں تک میرا تعلق ہے، مشن کی کامیابی کے لیے تم میری جان بھی مانگو تو حاضر ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے، مجھے اپنے ساتھ تمہارا بچاؤ بھی کرنا ہے۔ تم نہیں سمجھتے اس وقت ہم کتنے نازک وقت سے گزر رہے ہیں۔ تمہاری ذرا سی غلطی تمہیں اس کٹہرے میں کھڑا کر دے گی جہاں تم نے احمد کو دیکھا تھا۔ میں نے کبھی اپنی پرواہ نہیں کی۔ آئی نو تم بہادر آدمی ہو، لیکن مجھے تو تمہاری پرواہ ہے نا۔
تمہاری زندگی میرے لیے بہت قیمتی ہے، میں تمہیں گنوانا برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے، لیکن میں خود کو اتنا قیمتی نہیں سمجھتا۔ زندہ رہنے کے لیے میں سمجھوتوں کا قائل ہوں، لیکن ایک حد تک۔ اگر تم چاہتے ہو کہ میں اپنی زندگی داؤ پر نہ لگاؤں تو میری مدد کرو، جو تم کر سکتے ہو۔ میں کر سکتا ہوں، جان نے دہرایا۔ اوکے یوسف، تم پھر جیت گئے۔ میں وہی کروں گا جو تم چاہو گے، لیکن پھر تم وہی کرو گے جو میں چاہوں گا۔ ڈن۔ میں نے ہاتھ آگے کیا۔ میں اس چھوٹے اور گہرے سانولے رنگ کے نوجوان کے پیچھے جا رہا تھا۔ جاذب نظر نقوش اور سیاہ چمکتی آنکھوں کی وجہ سے وہ کم سن لگتا تھا، لیکن میرے اندازے کے مطابق اس کی عمر کم سے کم 25 برس تھی۔ سر کے بال مختصر تھے اور چہرے پر داڑھی کے آثار مفقود تھے، یعنی اسے قدرتی طور پر رواں نہیں آتا تھا۔ 12B 2 لیول اوپر کا ایک اپارٹمنٹ تھا جو ایڈمنٹ نامی کسی بحری کپتان کے پاس تھا۔ عبدالقیوم وہاں پر باورچی کے طور پر کام کرتا تھا۔ میں نے ساری روداد مبہم الفاظ میں اور ہینڈ رائٹنگ بدل کر لکھی تھی، اور اب اسے عبید صلاح تک پہنچانے کے لیے میں عبدالقیوم کے پیچھے تھا۔ شناختی کارڈ کی وجہ سے میرے آنے جانے پر پابندی نہیں تھی۔ میں نے ڈوری کے ساتھ اسے گلے میں باندھ لیا تھا تاکہ گارڈ روکے نہ۔ تیسری کوشش میں مجھے 12B سے بنگالی نشرات نوجوان نکلتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک تھیلا تھا اور وہ ایگزیکٹو لاجز سے باہر جا رہا تھا۔ میں نے اسے پارکنگ میں جا لیا جہاں وہ اپنی سائیکل نکال رہا تھا۔ میں نے اس کے پاس جا کر کہا، عبدالقیوم؟ ہاں، تم کون ہو؟ وہ کسی قدر روا گریزی میں بولا، یوسف علی خان۔ میں نے سینے پر لگے کارڈ کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے دائیں بائیں دیکھا اور اچانک میرے سینے سے لگ گیا۔ السلام علیکم برادر، تمہارا نام بہت سنا ہے۔ اس بار اس نے اردو میں کہا، پھر مجھے حیران دیکھ کر بولا، میں نے پاکستان کے ایک مدرسے میں پڑھا ہے، لیکن زیادہ بات نہیں کرنی ہے۔ کیا ثبوت ہے کہ تم عبدالقیوم ہو؟ اس نے جلدی سے اپنا شناختی کارڈ نکال دیا۔ میں نے مطمئن ہو کر کاغذ کا چھوٹا سا طے کیا ہوا پرچہ مسافہ کرنے کے دوران اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ برادر، اسے جلد از جلد عرب برادرز تک پہنچا دو۔ اس نے کاغذ مٹھی میں دبا لیا۔ آئندہ پیغام زبانی دینا، میں لفظ بلفظ یاد کر سکتا ہے، میں حافظ بھی ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، لکھ کر دینا، مجھے خود بھی خطرناک لگ رہا ہے۔ کل شام 7 بجے میں ادھر ہی پارکنگ میں ملوں گا۔ یہ کہہ کر وہ رخصت ہو گیا۔ میں نے اطمینان کر لیا تھا، ایگزیکٹو لاز میں میری نگرانی نہیں ہو رہی تھی اور یہاں میں آسانی سے کسی سے بھی رابطہ کر سکتا تھا۔ طبیعت خرابی کا بہانہ کر کے میں نے جمنیزیم میں اپنی ذمہ داری سنبھالنے سے 2 دن کے لیے معذرت کر لی تھی۔ کل سے مجھے جانا تھا، اور جانے سے پہلے میں بہر صورت عبید بن صلاح تک تبدیل شدہ حالات اور جان گرے کی جانب سے تعاون کا بتانا چاہتا تھا۔ وہ خط عبدالقیوم کے حوالے کر کے میں مطمئن تھا۔ اب تک میں نے جان کو اصل معاملے کی ہوا بھی نہیں لگنے دی تھی، بلکہ احمد بربری کی رہائی کی آڑ لے لی تھی۔ میں اس کے لیے کتنا ہی اہم کیوں نہ ہو جاتا، وہ شاید اس جزیرے کی تباہی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ آرگنائزیشن سے اس کی وفاداری تھی، میں نے اس حوالے سے اس میں کمزوری نہیں پائی تھی۔ ایک طرح سے میرے بلا اجازت اور خود سے ایگزیکٹو لاجز سے باہر جانے پر پابندی تھی۔ گاڑی مجھے لے کر قصبے کے جمنیزیم تک آئی۔ ڈرائیور ایک نیلی گارڈ والی وردی میں تھا۔ اس نے مجھے جم کی پارکنگ میں اتارتے ہوئے کہا، تمہاری ڈیوٹی کے دوران جمنیزیم سے باہر جانے پر پابندی ہے۔ کیا کوئی اور پابندی بھی باقی رہ گئی ہے؟ مجھے جو بتایا گیا تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ اور مجھے کسی وجہ سے فوری طور پر واپس جانا پڑے تو؟ تب مجھے کال کر سکتے ہو، میرا نمبر 12 ہے۔ کال کے لیے کال سینٹر کا پیغام دینا، وہ اسے میرے لیے نشر کر دیں گے۔ اور کال سینٹر تک رسائی کیسے ہوگی؟ فون پر 01 ڈائل کر کے۔ جمنیزیم کے 2 حصے تھے، ایک عام افراد کے لیے تھا اور دوسرا خاص افراد کے لیے، یعنی فائٹرز کے لیے، اور اسے ان دنوں میں کھولا جاتا تھا جب جزیرے پر کوئی فائٹنگ چیمپئن شپ ہوتی، اور کیونکہ فائٹرز آنے والے تھے اس لیے اسے کھولا گیا تھا۔ وہاں جدید ترین مشینیں لگی تھیں۔ اس کے علاوہ علاج اور مساج کی ایسی سہولیات تھیں کہ مقابلے میں زخمی ہونے والے فائٹرز چند دن میں پہلے کی طرح فٹ ہو جاتے تھے۔ اس مقصد کے لیے خاص ڈاکٹرز آتے تھے، عالمی شہرت یافتہ فزیو تھراپسٹ آتے، وہ سب اسی جگہ اپنا کام کرتے تھے۔ پہلا دن صفائی کروانے اور مشین نکال کر چیک کروانے میں گزر گیا۔ مجھے باہر جانے میں تو کیا، سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں ملی، حتیٰ کہ لنچ بھی میں نے کھڑے کھڑے کیا۔ واپسی پر ڈرائیور نے مجھے زیر حراست قیدی کی طرح ایگزیکٹو لاجز تک پہنچا دیا۔ مین چوکی سے اندر کر کے گیا تھا۔ میں جان گرے کے اپارٹمنٹ میں جانے کے بجائے وہیں پارکنگ میں ٹہلنے لگا۔ مجھے عبدالقیوم کا انتظار تھا۔ وہ ٹھیک 7 بجے اوپر سے آتا نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں تھیلا تھا، شاید وہ کچن کا سامان لینے کے بہانے باہر آیا تھا۔ بے شک اس پر پابندی نہیں تھی، مگر غلاموں کو زیادہ گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں تھی۔ عبدالقیوم تربیت یافتہ غلام ہی تھا۔ وہ پارکنگ کی طرف آیا تو میں بھی ٹہلتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ وہ بلا وجہ سائیکل کی ہوا اور پھر چین چیک کرنے لگا۔ میں اس کے پاس رکا اور بظاہر اس کی مدد کرنے لگا۔
پیغام کا کیا ہوا؟ میں نے سرگوشی کی. برادر کو مل گیا ہے. اس نے جوابی پیغام دیا ہے. خاص چیک کی جگہ جلد از جلد معلوم کی جائے اور کام کے لیے مہلت کم رہ گئی ہے. میں سمجھ گیا. برادر کو پیغام دینا. میں اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کروں گا. برادر تمہارے پاس اسلحہ ہے؟ نہیں، میں زیر نگرانی ہوں، اسلحہ نہیں رکھ سکتا. اس نے سر ہلایا. میں ایک پسٹل لا دوں گا، تمہیں اس کا ضرورت پڑے گا. میں نے اسے غور سے دیکھا. کیا مسلح کارروائی کا امکان ہے؟ ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن شب مشلح ہو رہا ہے. بعض اوقات آدمی مرنا بھی تو چاہتا ہے، اس وقت ہتھیار کام آتا ہے. میرے اندر ایک سرد سی لہر دوڑ گئی. اس کا مفہوم واضح تھا. گویا وہ مرحلہ آ گیا تھا جب کسی ایک آدمی کے زبان کھولنے سے سب تباہ ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے، کب لا کر دو گے؟ میں جب بھی لایا خود ہی پہنچانے کی کوشش کروں گا. تم اپارٹمنٹ میں مت آنا. میں روز صبح 8:30 بجے وہاں سے جاتا ہوں اور 9:30 بجے آتا ہوں. تم اس دوران مجھے اشارہ کر سکتے ہو، بلکہ وہ دے بھی سکتے ہو. اس نے نفی میں سر ہلایا. براہ راست دینا خطرناک ہوگا. ہمارے فلور پر گارڈز کے لیے ایک باتھ روم ہے. ایک روز وہاں شنک صحیح کرتے ہوئے میں نے اس کے نیچے سوراخ دیکھا تھا. دائیں طرف سے دوسرا شنک ہے، اس کے نیچے دیکھ سکتے ہو. میں پسٹل اور راؤنڈز وہاں رکھ دوں گا. میں اوپر آیا تو جان نے مجھے طلب کیا. آج تم نے دیر کر دی؟ ہاں، ذرا گھوم رہا تھا اور پھر ایک آدمی کی مدد کرنے رک گیا تھا. کوشش کرو کہ جلد آیا کرو. کل ایڈم نے مجھ سے کہا ہے کہ تمہاری واپسی کا وقت نوٹ کیا کروں. یہ میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے. تم بتاؤ، تم نے اب تک کیا کیا؟ میں آہستہ آہستہ کام کر رہا ہوں. ایسا نہ ہو کہ تمہارے کام کرنے کے دوران میں احمد کی سزائے موت کا وقت آ جائے. تمہیں یہاں کے رول کا تو پتہ ہی ہے. احمد کو پہلے کی طرح ایک موقع ملے گا. وہ لڑے گا کسی سے اور جیت جائے گا تو اسے پھر کسی بہانے سزائے موت دے دی جائے گی. کیا وہ ساری عمر لڑتا ہی رہے گا؟ یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے جان. میں سمجھتا ہوں، تم فکر مت کرو. اگلے 3-4 دن وہی معمول چلتے رہے. صبح جاتا اور شام کو آتا. عبدالقیوم سے بھی ملاقات نہیں ہوئی. جان بھی مصروف رہا. وہ عام طور سے رات گیا آتا تھا. مجھے لگ رہا تھا وہ کسی اہم کام میں لگا ہے. جب سے وہ جزیرے پر آیا تھا میں نے اسے پیتے دیکھا تھا، لیکن اس نے عورتوں سے کنارہ کشی کر لی تھی. جینا اس کے ساتھ آئی تھی، لیکن دوسرے دن واپس چلی گئی تھی اور وہ اسے یاد کر کے آہیں بھرتا تھا. شاید اسے زندگی میں پہلی بار محبت ہو گئی تھی. چوتھے دن میں شام کے وقت واپس آ رہا تھا کہ مجھے پارکنگ میں عبدالقیوم نظر آیا. وہ لاپرواہی سے میری طرف بڑھا اور پاس سے گزرتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا، میں نے پستول رکھ دیا ہے. میں سر ہلا کر آگے بڑھ گیا. اوپر آ کر میں نے کپڑے بدلے اور لاؤنج میں آ کر انڈین ملازمہ تلسی سے چائے طلب کی. اگرچہ اس آب و ہوا میں کافی زیادہ مفید تھی، لیکن میں شام کو چائے لیا کرتا تھا. اس وقت مجھے مہاپارا یاد آ جاتی تھی جو شام کی چائے بہت اہتمام سے پیتی تھی. ایرانی چائے کے شوقین ہوتے ہیں، لیکن حسن اس سے خاص دلچسپی نہیں رکھتا تھا. جان نہیں آیا تھا. موقع غنیمت جان کر میں اپارٹمنٹ سے نکلا. پہلے میں نے لفٹ سے جانے کا سوچا، لیکن پھر ارادہ ملتوی کر دیا. لفٹ میں گارڈ تھا، ممکن ہے وہ اس بات کو نوٹ کر لیتا. میں نے سیڑھیوں کو ترجیح دی. 2 لیول اوپر جانا تھا. 12 بھی جس راہداری میں تھا. کامن باتھ روم اس کے آخر میں تھا. میں لاپرواہی سے اس طرف بڑھتا چلا گیا، لیکن جب اندر گھسا تو 4 میں سے 2 باتھ روم مصروف تھے. ظاہر ہے ان لوگوں کی موجودگی میں میں پسٹل نہیں نکال سکتا تھا. میں تیسرے باتھ روم میں جا کر بیٹھ گیا. اس کے پٹ زمین سے فٹ بھر اونچے تھے اور 5 فٹ اونچے تھے، یعنی کوئی اوپر سے جھانکتا تو کموڈ پر بیٹھے شخص کو دیکھ سکتا تھا. میں انتظار کرنے لگا کہ باقی 2 افراد چلے جائیں، مگر ایسا لگتا تھا کہ وہ برسوں بعد باتھ روم آئے تھے، فارغ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے. خدا خدا کر کے ایک نکل گیا تو دوسرا اتنی دیر میں اٹھا کہ ایک شخص مزید آ گیا. میں نے غصے سے دانت پیسے. لگتا ہے یہ سلسلہ جاری ہی رہے گا. اور ایسا ہی ہوا. جب تک تیسرا شخص جاتا مزید 2 افراد آ چکے تھے. مجھے عبدالقیوم پر تاؤ آنے لگا. آخر اسے پسٹل ایسی عوامی جگہ چھپانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں باہر نکلا اور ان 2 افراد کی پوزیشن کا اندازہ لگاتے ہوئے دوسرے سنک کے نیچے ہاتھ ڈالا. مجھے کوئی خلا نہیں ملا. مجبوراً مجھے جھک کر دیکھنا پڑا. خلا سنک کے اوپری حصے میں خاصا آگے تھا. مجھے سر نیچے کرنا پڑتا تب کہیں میرا ہاتھ جاتا. میں نے سر نیچے کر کے خلا میں ہاتھ ڈالا جو آگے جاتا ہی گیا. خلا کچھ زیادہ ہی بڑا تھا. پسٹل نہ جانے کہاں تھا. اچانک مجھے آہٹ محسوس ہوئی. ایک شخص باہر آ رہا تھا. میں جلدی سے اوپر ہو کر ہاتھ دھونے لگا اور اتنی دل جمعی سے ہاتھ دھوئے کہ ہاتھ کے ساتھ ساتھ منہ بھی دھو کر باہر چلا گیا وہ. اس کے جاتے ہی میں نے وقت ضائع کیے بغیر نیچے گھس کر ہر ممکن تیزی سے خلا میں ہاتھ ڈالا. میرے ہاتھ ایک پلاسٹک شاپر سے ٹکرائے. میں نے اسے کھینچ کر باہر نکالا. اس میں چوکور سا ڈبہ تھا. یقیناً اس کے اندر پسٹل تھا. میں نے جھانک کر دیکھا. ڈبہ وسکی کی جیبی بوتل کی گتے کی پیکنگ تھی. میں تیزی سے واپس ہوا. میں دعا کر رہا تھا کہ جان گرے نہ آیا ہو.
ممکن ہے وہ پستول والا ڈبہ دیکھ لیتا اور اس کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دیتا۔ میں اپارٹمنٹ تک آیا، دروازہ انڈین ملازمہ نے کھولا۔ صاحب تو نہیں آیا تمہارا؟ نہیں صاحب۔ میں اندر جانے لگا، پر صاحب کے میں اس کا جملہ مکمل نہیں سن سکا۔ میں نے لاؤنج میں قدم رکھا جہاں میجر ایڈم کمر پر ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس نے چپتی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کہاں گئے تھے تم؟ اور یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کی نظریں شاپر پر جم گئی تھیں۔ مجھے لگا جیسے میرا جسم سن ہو گیا ہو۔ میجر کی چپتی نظریں مجھ پر مرکوز تھیں۔ میں اس کے سوال کے پیچھے موجود لہجے کو جانچ رہا تھا۔ کیا اسے معلوم ہو گیا تھا اور وہ ڈرامائی انداز میں مجھے رنگے ہاتھوں پکڑنے کے لیے موجود تھا؟ مجھ سے حماقت ہوئی تھی۔ مجھے لفافہ باتھ روم میں ہی لباس میں چھپا لینا چاہیے تھا۔ مجھے اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کس نیت سے آیا تھا۔ میں نے نارمل انداز میں کہا، کچھ ٹول ہے؟ ایک پڑوسی مانگ کر لے گیا تھا جان سے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو اس نے مجھے تھما دیے، چاہو تو چیک کر لو۔ میں نے لفافہ اس کی طرف بڑھایا مگر ہاتھ اس سے دور ہی رکھا۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے لفافے کو نظر انداز کر دیا۔ بوریت ہو رہی تھی اس لیے ذرا ٹہلنے گیا تھا، مگر کمپلیکس کے اندر ہی رہا، باہر نہیں گیا تھا۔ یوسف احتیاط کرو، جزیرے کے حالات اچھے نہیں ہیں۔ کوشش کرو اپنے کام کی جگہ اور فلیٹ سے باہر مت جاؤ، ورنہ کسی مشکل میں پڑ گئے تو جان گرے بھی مدد نہیں کر سکے گا۔ اس کی دھمکی واضح تھی۔ یس میجر، میں نے آہستہ سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شکر ہے اس وقت جان یہاں نہیں تھا، ورنہ میرے جھوٹ کا پول فوراً کھل جاتا۔ پسٹل چھپانے کے لیے سب سے موزوں جگہ میرا جسم تھا۔ میں نے پستول نکال کر پینٹ کی بیلٹ میں اڑس لیا اور اس کے 2 عدد فاضل میگزینز کپڑے کی الماری میں کپڑوں کے پیچھے رکھ دیے۔ یہ کام میں نے اس طرح کیے کہ کمرے میں موجود کیمرہ میری ان حرکات کو نوٹ نہ کر سکے۔ یہ کام کر کے میں باہر آیا تو اسی لمحے جان گرے آ گیا تھا۔ اس نے میجر سے ہاتھ ملایا۔ اور سناؤ میجر، کیا حال ہے ایڈی بوائے؟ ٹھیک ہے، یوسف نے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لی ہیں۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اچانک جان سے کہا، کیا تم نے کسی کو اوزار دیے تھے؟ ہاں۔ اس نے اپنے لیے گلاس میں شراب نکالتے ہوئے بے دہانی سے کہا، اور سناؤ ایڈی بوائے، میں نے سنا ہے میلے کے لیے سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ایڈم نے بھی اپنے لیے جام بنا لیا۔ یس، اس بار سیکیورٹی کا خاص خیال رکھا جا رہا ہے۔ کھرب پتی افراد آ رہے ہیں یہاں پہ۔ تفریح کے لیے اور جگہ کم نہیں ہے۔ ہیڈ کوارٹر میں اس قسم کے میلے سیکیورٹی کے لحاظ سے ٹھیک نہیں ہوتے۔ کسی بھی حادثے کی صورت میں یہ جزیرہ توجہ کا مرکز بن جائے گا۔ اس کی پرواہ کون کرے گا؟ اس خطے میں کسی حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ ہم سے سوال جواب کر سکے؟ ایسا مت کہو، چین بڑی تیزی سے آ رہا ہے، انڈیا بھی بڑی تیزی سے ہاتھ پیر پھیلا رہا ہے۔ فی الحال ہمارے لیے خطرے کی بات نہیں ہے۔ میجر کے لہجے میں لاپرواہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ وہ رات کا کھانا کھا کر دفع ہوگا، مگر وہ آدھے گھنٹے بعد چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی جان مجھے بالکنی میں لایا۔ یہ اوزاروں کی کیا بات کر رہا تھا؟ مجھے کیا پتا کیوں پوچھ رہا تھا؟ یوسف، مجھ سے مت چھپاؤ، اس نے سوال تمہاری وجہ سے کیا تھا۔ یہ اس سے جا کر پوچھو، مگر اس معاملے میں اتنی دلچسپی تم کیوں لے رہے ہو؟ لگتا مجھے اس سے پوچھنا ہی پڑے گا۔ میں اس کا مشورہ نہیں دوں گا۔ یہ بتاؤ، احمد کے لیے تم نے کیا کیا؟ اس کے اوپر پہرا دینے والے گارڈز میں سے ایک شخص میرا وفادار ہے۔ اس سے میں نے احمد کو کھانا اور بعض طاقت کی دوائیاں بھیجی ہیں تاکہ وہ مقابلے کے وقت فٹ رہے۔ ایک خبر سنی ہے، الیکٹرک نے احمد سے مقابلہ کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ تم سے مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ چشم ماں روشن، دل ماں شاد، اتنی فارسی تو تم بھی سمجھتے ہوگے۔ تو اب احمد کا مقابلہ کس سے ہوگا؟ تم نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس سے ایول مقابلہ کرے گا۔ ایول؟ اور اس کے بارے میں تو میں نے سنا تھا کہ وہ قریب المرگ ہے۔ ہاں، لیکن بچ گیا تھا۔ اب وہ ٹھیک ہے، اور سنا ہے صرف احمد بربری کو شکست دینے کے لیے اس نے خاص طور سے تربیت لی ہے۔ گویا تم لوگ احمد کو اس کے ہاتھوں مروانے کا فیصلہ کر چکے ہو۔ اب تم سے کیا چھپانا، یہ طے ہو چکا ہے، احمد اس مقابلے میں رنگ سے زندہ نہیں آئے گا۔ جان گرے، میں ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ تم فکر مت کرو، اس مقابلے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اس سے پہلے ایول کو کوئی حادثہ پیش آ جائے گا، یا وہ اتنا بیمار ہو جائے گا کہ ارینا میں اتر ہی نہیں سکے گا۔ دن کم رہ گئے ہیں۔ جان، ایک بات بتاؤ، اگر کسی وجہ سے یہ جزیرہ تباہ ہو جائے تو یہاں سے نکلنے کی کیا صورت ہوگی؟ تم یہ سوال کیوں کر رہے ہو؟ ایسے ہی، کیونکہ یہ جزیرہ کسی اور خشکی سے دور ہے۔ اس کی فکر مت کرو، جزیرے پر کئی طیارے اور ہیلی کاپٹر ہیں۔ اس کے علاوہ بندرگاہ پر بے شمار ٹرالرز اور کشتیاں ہیں۔ میں نے سنا ایٹمی بجلی گھر بندرگاہ کے پاس ہے۔ اگر وہ تباہ ہو گیا اور اس کی وجہ سے بندرگاہ بھی تباہ ہو گئی، تب یہ کشتیاں اور ٹرالرز کہاں باقی رہیں گے؟ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا۔ تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کچھ نہیں،
لیکن تمہیں تمام امکانات پر نظر رکھنا چاہیے نا۔ وہ مجھے گھورتا ہوا اندر چلا گیا اور میں بالکنی سے نیچے جھک کر ہاربر کی رونقیں دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد ملازمہ نے کھانا لگنے کی اطلاع دی۔ کھانے کے دوران میں نے محسوس کیا کہ جان گرے فکر مند ہے۔ میجر ایڈم کیوں آیا تھا؟ آج وہ کھانے پر نہیں رکا؟ ایسے ہی آیا تھا، جان نے آنکھ سے اشارہ کیا۔ کھانے کے بعد وہ بالکنی کی طرف گیا۔ ملازمہ نے شراب اور اس کے لوازمات بالکنی میں پہنچا دیے تھے اور شاید ساقی گری کے فرائض انجام دینے کے لیے اس نے مختصر سا لباس پہن رکھا تھا، اس لیے جب جان نے اسے وہاں سے جانے کا حکم دیا تو وہ مایوس سے چلی گئی۔ لڑکی کے جاتی میں نے جان سے پوچھا، تم نے دھماکہ خیز مادے کے اسٹور کا پتہ چلانے کے لیے کیا کیا ہے؟ اس نے مینوشی کا آغاز کر دیا تھا۔ میں نے کام شروع کر دیا ہے، 1-2 دن میں نتیجہ نکل آئے گا۔ مقابلوں میں صرف 1 ہفتہ رہ گیا ہے، ہمیں جو کرنا ہے جلدی کرنا ہے۔ مجھے بھی خیال ہے، پر یوسف یہ کام بہت خطرناک ہے، ذرا سی بے احتیاطی سے سارا کام چوپٹ ہو جائے گا، بلکہ ہم بھی پکڑے جائیں گے۔ مگر اتنی تاخیر بھی نہیں ہونی چاہیے کہ مقصد ہی فوت ہو جائے۔ ویسے جان گرے، کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ میجر ایڈم نے دھماکہ خیز مادہ اپنے اپارٹمنٹ میں رکھا ہو؟ نہیں، وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ رہائشی علاقے میں اس قسم کی چیز نہیں رکھی جا سکتی، میجر نے اسے کہیں اور رکھا ہوگا۔ تم نے کوئی نہ کوئی پلان بنایا ہوگا۔ میں نے اسے غور سے دیکھا۔ میں بم بنانے والی فیکٹری کی طرف سے آرڈر کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا تمہیں کیسے پتہ چلے گا؟ آرڈر میجر ایڈم کے پاس آئے گا۔ ہاں، لیکن میں اپنے عہدے کی وجہ سے اس قسم کے معاملات سے آگاہ رہتا ہوں۔ پچھلی بار 10 دن پہلے سی فورس حاصل کیا گیا تھا، عام طور سے 10-12 دن بعد اس کی طلب کی جاتی ہے۔ امید ہے کل پرسوں تک طلب کا آرڈر آ جائے گا۔ اس کے بعد تم کیا کرو گے؟ میں نے ایک ڈیوائس حاصل کر لی ہے، یہ مانیٹر ہے، اس کا ایک سگنل دینے والا پرزہ لگا دیا ہے، لیکن وہ میری طرف سے اشارہ ملنے پر ایکٹیویٹ ہوگا۔ جیسے ہی میجر ایڈم دھماکہ خیز مادہ لینے روانہ ہوگا میں اسے آن کر دوں گا۔ اس طرح مجھے پتہ چلتا رہے گا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ جزیرے کے نقشے پر میں اس کا ٹھکانہ دیکھ لوں گا۔ اس کے بعد ہم وہاں سے جا کر دھماکہ خیز مادہ حاصل کر لیں گے۔ میں نے طنزیہ انداز میں کہا، جان گرے، کیا تم نے سوچا کہ میجر نے وہاں کیا حفاظتی انتظامات کر رکھے ہوں گے؟ اس جگہ کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہوگا۔ تب میں کیا کروں؟ میں ذرا آگے ہو کر اسے بتانے لگا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ وہ دنگ رہ گیا۔ یہ بہت مشکل ہے، خطرناک بھی ہے، اور ایڈم میرا دوست ہے۔ اگر تم مجھ سے تعاون چاہتے ہو تو تمہیں ان سب باتوں کو بھلانا ہوگا، اور جب ایڈم اپنے فرض کی خاطر تمہاری پرواہ نہیں کر سکتا تو تمہیں اس کی پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جان گرے کچھ دیر سوچتا رہا، پھر اس نے سردہ بھری۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ویسے بھی اس کا شک سب سے پہلے ہم پر جائے گا۔ اس نے گہرائی میں جا کر تفتیش کی تو ہم پکڑے بھی جا سکتے ہیں، اس لیے میری تجویز مناسب ہے جان گرے۔ اس نے بادرہ ناخواستہ اس بات میں سر ہلا دیا۔ اوکے، میں ایسا ہی کروں گا۔ جوریل کدھر ہے؟ وہ صحتیاب ہو رہا ہے، اسپتال سے فارغ کر دیا گیا ہے۔ ان دنوں جگہ ہے جہاں جزیرے پر آنے والے عام افراد کو ٹھہرایا جاتا ہے۔ تم اس کے بارے میں فکر مت کرو، وہ وہاں آرام سے ہے۔ کہاں ہے یہ جگہ؟ جہاں جمنیزیم ہے اس سے تھوڑے فاصلے پر نارنجی پٹریوں والی ایک عمارت ہے۔ جوریل اس میں ٹھہرا ہے، لیکن تم اس سے رابطہ کرنے کے مجاز نہیں ہو۔ ظاہر ہے جب مجھے جمنیزیم سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے تو کہیں اور جانے کی اجازت کیا ہوگی؟